वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सब पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद अफसल साहब और हमारे मौसम जनाब मोहम्मद बूटा साहब और मेज़बान महफ़िल, दोस्तों, बच्चों, दो एक बातें आपसे करनी है। देखिए ना, बात वो होती है जो मौका और महल के एतबार से की जाए, ठीक है ना। तो जो एक मजलिस होती है उसमें दो तीन किस्म के बंदे होते हैं। बच्चे होते हैं, कुछ समझदार होते हैं। उन समझदारों में भी दो तीन किस्मों के होते हैं। समझदारों में कुछ वो दीन का ज़्यादा फ़हम रखने वाले होते हैं, कुछ ज़ौक़ वाले होते हैं, कुछ शौक़ वाले होते हैं, और कुछ अहबाब जो हैं वो सुनकर दोस्त अहबाब से दीन की बातें उनके जहन में कुछ ना कुछ दीन के बारे में मालूमात आ जाती हैं। इसलिए ये जो महफ़िल है ना, इसमें चूँकि ये तीन चार किस्म के दोस्त अहबाब मौजूद हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें इन बच्चों के लिए भी हो जाएं, कुछ बड़ों के हवाले से भी हो जाएं, और जो मजलिस बपा है जिस मकसद की खातर, वो उसका मरकज़ व महवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत और उस पर खुशी मनाना और उसका इजहार तशक्कुर करना और उसकी नेमतों का तज़किरा करना, उस पर भी कुछ थोड़ी सी बात हो जाए। अब देखिए, आप बात को समझते हैं, जब तक बात की समझ ना आए, पता ना हो कि मैं आया कहाँ हूँ, मुझे बुलाया क्यों गया है, मैंने करना क्या है वहाँ जाकर, इसका मुझे मिलेगा क्या, इसका फ़ायदा क्या होगा, तो महज बैठ रहना ये मोमिन की शान नहीं है, ये गफलत है। आप देखो ना, बाहर निकलते हो तो कोई ना कोई टारगेट आपके जहन में होता है, कोई ना कोई मकसद आपके जहन में होता है। जो दम गाफिल सो दम काफिर। अब देखिए, अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को बता दे कि जब उन पर अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह उन पर अपना फजल करे, अल्लाह उनको अपनी नेमतों से नवाजे, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, फिर खुशियाँ मनाया करो। ये सूरह यूनुस की आयत है। बड़ा सीधा सादा सा तर्जुमा है, इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी वो साइंस नहीं है कि जिसको समझ के ये बच्चे भी समझते हैं कि जब खुशी क्या है। अब बच्चों की खुशी क्या है जी, इम्तिहान में पास हो गया मैं। अब बच्चा जब इम्तिहान में पास हो जाता है तो क्या करते हैं, घर में खुशी नहीं मनाते, घर में खुशी मनाते हैं ना। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अब आगे चल कर देखिएगा, व युअल्लिमुहुम किताब वल हिकमा। आगे चल कर देखिएगा, अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे रसूल की आमद से पहले तुम गुमराहियों के गड़े में बस रहे थे, तुम जलालतों में घेरे में फंस चुके थे, तुम आग के घेरे में आ चुके थे। अब ईमानदारी से कहिएगा, जो बंदा जलालत में मुब्तला हो, जो कौम जिल्लत की गहराइयों में गिरी पड़ी हो, जो अपने बेटियों को जिंदा दरगोर कर रही हो, जो बाप के गले में रस्सी डालकर, आप अंदाज़ा फरमाइएगा किस दौर में हुजूर तशरीफ़ लाए और हमें क्यों हुक्म है कि अब खुशियाँ मनाओ। अब देखिए ज़रा, मैं इन बच्चों को बात समझाना चाहता हूँ। बच्चों, जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती थी ना, तो वो अपने लिए बायस शर्म समझते थे, अपने लिए बायस नदामत समझते थे। एक बहुत बड़ा कबीला था, तो वो जो घर का बड़ा सरबराह होता था ना, वो इस बच्ची को जब छोटी होती थी तो उसको ले जाकर बाहर दफन कर देता। फिर उन्होंने कहा, ये तो बड़ी छोटी सी बच्ची है ना, इसको ज़रा बड़ा होने दो, ये थोड़ी समझदार हो जाए, ये थोड़ी अक्लमंद हो जाए, थोड़ी थोड़ी 9, 10, 11 साल की हो जाए, फिर इसको मारते हैं। छोटा सा बच्चा ना रोता है, ना कुछ बिलबलाता है, ना अब्बू अम्मा कहता है, तो उससे तो कुछ दिल हमारा जो है वो उसको कुछ नहीं होता।
وہ اتنے شقی القلب تھے حضور کی آمد سے قبل کہ وہ پھر بچی کو بڑا ہونے دیا. پھر وہ اس کا باپ ساتھ جاتا تھا. ایک آدمی تھا, اس نے کتنے 100 لڑکیوں کو دفن کیا. وہ بڑا شقی القلب تھا, یعنی کہ باپ کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا. میں آپ بڑے لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں, بچوں کو بھی یہ بات سمجھا رہا ہوں. آج ہم کیوں خوشی منا رہے ہیں؟ ان کو سادہ سادہ سی بات بتائیں کہ ہم پاس ہو گئے, ہم ضلالتوں میں گرے ہوئے تھے. آپ اندازہ فرمائیں نا. اب باپ کا حوصلہ نہیں پڑتا تو انہوں نے ایک بندہ کرائے پہ لیا ہوا تھا. وہ اس بندے کے سپرد کر دیتا اپنی بیٹی کو, یہ تیرا چاچا ہے, وہ اس کو بلا پھسلا کر آؤ تو میں بازار لے جاؤں. وہ کہتی ہے بابا کدھر جا رہے ہو؟ باپ بھی ساتھ جا رہا ہے, میں وہاں سے چیز لے دوں گا. وہ جب آگے جاتا ہے نا تو بچوں سنو, تو وہ بچی کہتی ہے بابا بازار تو ادھر ہے, ہٹیاں تو ادھر نے, دکانیں تو ادھر ہیں, تم مجھے ادھر کہاں لے جا رہے ہو؟ لیکن وہ اس کو کوئی بات نہ, ان کے پاس کوئی بات کا جواب نہ ہوتا. وہ لے جاتے کھلے صحرا میں. پھر باپ بھی ہوتا, اس کا بھائی بھی ہوتا, چاچے تائے ساتھ ملتے, اور وہ جو شقی القلب, وہ ایک بڑا جس کو سخت دل آدمی تھا, اس کو ساتھ گڑھا کھودنے میں لگایا جاتا. پھر وہ بچی کو اس میں کھڑا کرتے. آپ سن رہے ہیں میری بات؟ ہماری بھی تو بہنیں ہیں نا, آپ کی تو بہن ہے. کتنا پیار کرتے ہو اپنی بہنوں سے. بھائی کیا کچھ نہیں کرتے اپنی بہنوں. یہ سب رسول کا صدقہ ہے, یہ سب رسول کی دین ہے نا. ایسے ہی ہے نا. ہاں, چھوڑنے جاتے ہو اسکول کالج چھوڑنے جاتے ہو, پھر اس کا دھیان رکھتے ہو, اس کی فرمائش پوری کرتا ہے باپ. کوئی کسی کرے نہ کرے لیکن بیٹی کا کہنا نہیں موڑتا. یہ تو میری بیٹی ہے, اس نے پاس آگے چلے جانا ہے. تو وہ پھر بڑا جو شقی القلب کہتے ہیں جو سخت دل والا تھا, وہ آگے بڑھتا, اس بچی کو اس گڑھے میں کھڑا کر دیتا. یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیوں خوشی منا رہے ہیں. اس گڑھے میں کھڑا کر دیتا, پھر اس پر سارے باری باری مٹی ڈالتے, اور بیٹی پکارتی مجھے کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تم تو کہتے تو میں تمہیں چیز لے کر دوں گا, تمہیں کوئی ٹکی ٹافی لے کر دوں گا, تم تو مجھے مار رہے ہو, زندہ دفن کر رہے ہو. اب اندازہ فرمائیے گا, وہ شخص حضور کے پہلو میں تھا, حضور نے چہرہ بدل لیا. لیکن جب رسول تشریف لائے, کیا فرمایا؟ مایا سنو خبردار, آج کے بعد جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی, ایک ہوگی دو ہوگی, اس نے اس کو پڑھایا, اس کو اس نے لکھانا سکھانا تربیت کی, پھر اس کی اچھے تھا شادی کر دی. قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. یہ ہے وہ رسول, اس لیے ہم خوشیاں منا رہے ہیں. اور جس کو نہیں احساس وہ نہ منائے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا, وہ رسول ابھی تشریف نہیں لائے, ہم کیوں خوشی مناتے ہیں؟ اب ہمارا باپ بیمار ہو جائے, آپ دیکھیں ہم نے کئی مریض دیکھے ہیں بالکل مرنے کے قریب ہے, لیکن بچے اس کو لیے پھرتے ہیں, کبھی وہ اس ڈاکٹر کے پاس کبھی اس ڈاکٹر کے پاس. یہ ہے میلاد مصطفیٰ کا مقصد اور ٹارگٹ, کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس رسول کی ہم پر کتنی رحمتیں ہیں. ہم تو رسول کی رحمتوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کی ولادت کے ساتھ ساتھ ان کی عنایات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کی کرم نوازیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ان کی جو ہم پر نوازشیں ہیں, ہم ان کو یاد کر کے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, رسول کی ذات کو, کہ اس نے ہمیں آئے اور ہمیں ان ضلالتوں سے نکال دیا. اب ایک اور واقعہ سنیے گا, واقعہ نہیں بلکہ ایک پوری سیریز ہے واقعوں کی. مالا آپ مکہ میں جائیں, اب بھی جا کر پوچھیں عکاظ کا محلہ کدھر ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. مکہ سے اس طرف جائیں, وہاں پر اب عکاظ کا محلہ ہے, وہاں ایک منڈی لگتی تھی. یہاں پر بھی مویشی منڈی لگتی ہے نا, ہاں جی, تو وہاں پر انسانوں کی منڈی لگتی تھی. آپ اندازہ فرماؤ, آج 21واں دور ہے, آج سے 200 300 400 500 سال پہلے کینیا اور یہ سوڈان جہاں پر وہ گاندھی جایا کرتا تھا, وہاں پر بھی انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی. یہ آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. انگریز جب آیا نا تو وہاں پر کالے اور وہاں پر غلام بحری جہازوں میں لاد کر, یہاں میرے والد صاحب کا دور دادا یہ بتایا, وہاں پر غربتیں اتنی تھی کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو بیچتے تھے. یہ بحری جہازوں کے جہاز بھر کر آتے تھے, وہ ہندوستان یہاں ادھر ادھر جہاں امریکہ برطانیہ, وہ پھر وہ غلام بکتے تھے, وہ کام کرتے تھے. یہ تھا ان حال. تو یہاں پر مکہ میں ایک محلہ ہے عکاظ, عین قاف زویں, وہاں پر انسانوں کی منڈی لگتی تھی. بچوں میں آپ کو بتاؤں وہ کس طرح, جس طرح یہاں پر بکری اور وہ لے آپ جاتے ہو نا قربانی کے وقت اپنے بابا کے ساتھ,
ہمیں وہ گائے دکھا کر لاؤ، منڈی جانا ہے جی ہم نے بھی لیلا بکرا خریدنا ہے. تو وہاں پر بکری لگتی تھی انسانوں کی. جس طرح یہاں پر بکری اور لیلے کو باندھ کر نا، اس کی گلی کو رسے پر باندھ کر اس طرح بیٹھ جاتے ہیں نا، ایسے پکڑ کر ایسے پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. آگے لیلا ہے، بکرا ہے، بھینس ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بکری اور بھینس بیٹھی ہوئی ہے. بچوں میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کی عمر، آپ کے بھی تو دادا ہیں نا، جب ان کے دادا بوڑھے ہو جاتے تھے، ان کا والد بوڑھا ہو جاتا تھا، بال سفید ہو جاتے تھے، تو وہ بڑا بیٹا جو سب سے بڑا بیٹا ہے گھر کا، میں بتاؤ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی نا کہ میلاد مصطفیٰ کیا ہے، ہم رسول کی آمد پر کیوں خوشیاں منا رہے ہیں، اس کی میں توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں. ذرا اپنے باپ کی جو تجھے محبت ملی ہے نا، یہ صدقہ معراج مصطفیٰ کا ہے، یہ صدقہ آمد مصطفیٰ کا ہے، یہ ہے سیرت کا پیغام جو میلاد کے موقع پر دیا جاتا ہے. تو وہ بڑا بیٹا کیا کرتا، بچے کے باپ کے گلے میں پٹا پٹا ڈال کر اس کے ساتھ رسی باندھتا. میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں. حضور کے فرامین کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کتب تاریخ میں لکھا ہے، جو کتب احادیث میں لکھا ہے. وہ بیٹا آگے بڑھتا، باپ کے گلے میں رسی ڈالتا. چلیں جی آپ اس طرف دیکھیں، وہ کام معاملہ چل رہا. رسی ڈالتا اور بیٹے کو، باپ کو منڈی میں فروخت کرنے کے لیے لے جاتا. آپ اندازہ لگائیں، باپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، اس وقت چلا جاتا تھا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اب میرا بکنے کا دور آ گیا ہے، اب میرا بکنے کا وقت آ گیا ہے. باپ بھی اسی طرح بیٹھ جاتا، اور پھر وہ بیٹا کیا کرتا، بیٹا مارچا لگاتا. کچھ جوان ہٹا کٹا غلام لیتا، کچھ پیسے لیتا، اور وہ بوڑھا بابا ان کے فروخت کر دیتا. وہ لینے والا کہتا چلو اور کچھ نہیں تو ہمارے گھر کی رکھوالی کرے گا. تو دوستو یہ وہ دور تھا کہ اس وقت آپ اندازہ فرمائیں، نہ آسمان پھٹتا، نہ زمین پھٹتی تھی، نہ آسمان گرتا تھا. لیکن جب رسول آئے تو بوڑھوں کا مقدر کس طرح بدل کے رکھ دیا. مایا سنو، اگر کوئی بندہ یہ مومن ایک مرتبہ اپنے باپ کو نظر محبت کے ساتھ دیکھتا ہے، پیار کے ساتھ دیکھتا ہے، یہ میرے ابا جان ہے، ابا جان السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کی، کوئی خدمت میرے ذمے، کوئی خدمت، میں دفتر جا رہا ہوں مجھے بتائیں، کوئی خدمت، کوئی دوائی لانی ہے، کوئی کپڑا لانا ہے، کوئی جوتا لانا ہے، محبت کے ساتھ باپ کو دیکھتا ہے. کریم رسول نے فرمایا اسی لمحے ایک حج مقبول کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، مایا دیکھا کرے اس کے ہاں اجر کی کمی نہیں. حج مقبول، ہمارا حج مقبول نہیں ہوتا، ہم تو کہتے ہیں یا اللہ قبول فرما لے. کریم رسول فرما لے وہ قبول حج ہے اس بچے کا، اس نوجوان کا جس نے اپنے باپ کو شفقت اور پیار کے ساتھ دیکھا. اسی طرح ماں کے ساتھ، غالباً ابو ہریرہ کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے. میں 2-3 باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہم ماں بھی ہیں، ہم بچے بھی ہیں، ہم بیٹے بھی ہیں، ہم والد بھی ہیں. تو ان بچوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم کس کا یوم تشکر منا رہے، کس کا یوم میلاد، کس کی سالگرہ منا رہے ہیں. یہ میلاد عربی کا لفظ ہے، فارسی میں سالگرہ کہتے ہیں، انگریزی میں برتھ ڈے کہتے ہیں. تو اگر میلاد سے کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ سالگرہ کہہ لیا کرے. کیوں جی، جو فارس کے رہنے والے ہیں وہ تو سالگرہ کہتے ہیں، ایران والے وہ کہتے ہیں آج سالگرہ، سال گرہ یعنی کہ 1 سال نو گنڈ بج گئی ہے، اس کا نام سالگرہ ہے. تو وہ کیا بات ہو رہی تھی جی، کس موضوع پر؟ ہاں حضرت ابو ہریرہ سے غالباً یہ حدیث مروی ہے، بہرحال کسی راوی کی ہے. وہ شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، اور بڑا معروف واقعہ ہے، آپ نے سنا گا. بیٹا میری بات سنو، ادھر دیکھو. پھر ابھی یہ ساری باتیں آپ کی، میرا بیٹا آپ کی باتیں ہو رہی ہیں ساری. تو وہ آئے صحابی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں ناراض ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا تیری ماں کیوں ناراض ہو گئی ہے؟ کہیں جب سے اس کو پتہ چلا نا کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو وہ ناراض ہو گئی ہے. وہ کہتی ہے پیو دادے کا مذہب چھوڑ دیتا ہی. اس پر میں تھوڑی سی بات کروں گا، پیو دادے کا مذہب کتنا پیارا ہوتا ہے لوگوں کو.
پیو دادے دا مذہب چھڑ دیتے یا اللہ پھڑ چادر میں نہیں لیندی، اور وہ دھوپ میں بیٹھ گئی ہے. نبی پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں. اب دیکھیں نا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، آپ فرماتے کافرہ ہے، بے ایمان ہے، مشرک ہے تیری ماں، اگر تپے بہن دیے تھے بیٹھنے دو. اس نے چادر اتار دی اپنی. چادر اتار دینا یہ بڑی بات ہوتی تھی. لے پتر میں چادر لا دیتی ہے. اب تو تجھے خیال آئے گا نا، تو اب تو اپنے پیو دادے دا مذہب وال واپس آ جائیں گا. اس نے کہا نہیں، اب یہ مسئلہ میرا رسول حل کرے گا. ہاں جی چلو کوئی نہیں بابا جی رہن دو، کوئی نہیں، یہ بھی چلتا ہے نال نالی ہلکا پھلکا. اب نبی پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں. یہ بھی کہہ سکتے تھے رہنے دو اس کو، مائی کو، تیرا دین سچا ہے. اس نے چادر اتار دی ہے تو دھوپ پہ بیٹھتی ہے تو بیٹھا رہنے دو. کریم رسول نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں ایسی، ہم تو چادریں بانٹنے کے لیے آئے ہیں، چادریں اتارنے کے لیے نہیں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شالہ مبارک تو شالہ دیا، اپنی چادر دی. میں جا، جن کی مائیں چادریں اتار دیتی ہے محمد عربی ان کو اپنی چادر دے دیتا ہے. وہ گئے، کہنے لگے اماں جی یہ چادر تے تان دو. چادر تان دی. میں یہ چادر کہاں سے لایا ہے؟ اس رسول کے پاس گیا تھا جس سے آپ نے کہا تھا کہ چھوڑ دو. تو میں نے ان کو کہا کہ میری ماں جی ناراض ہو گئی ہیں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ناراض ہو گئی ہیں، چادر اتار دی، یہ چادر لے جاؤ. میں لے چل اس رسول کے پاس جو اتنا مہربان ہے، جو اپنے بدخواہوں کے ساتھ بھی اپنی چادریں عطا کرتا ہے. اب بچوں میں آپ کی ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، پھر قاری افضل صاحب آپ کو بڑی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں بتائیں گے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک طریقہ کار تھا جناب بوٹا صاحب، کہ حضور جب اپنے محلے میں آتے نا تو کوئی بھی چیز، خربوزے لاتے، کھجوریں لاتے، کوئی بھی چیز لاتے تو رستے میں اگر بچے ملتے نا تو ان کو ضرور ان کو شیئر کرتے. میں بڑوں کو بتا رہا ہوں اپنے محلے میں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے. چاچا جی السلام علیکم، بابا جی السلام علیکم، تو اینے بڑے امرود نے، اینے بڑے کیلے نے، چلو ایک ایک کیلا بچیاں نوں نال. یہ نبی پاک کی سنت تھی. اسی طرح جب آپ پھل لاتے تو گھر میں آنڈی گوانڈی کو بھی پھل بیچتے کہ پھل نیا پھل آیا ہے، خربوزے آئے ہیں ہمسایاں والے، جن کے جو نہیں روزانہ پھل منگوا سکتے ان کے ہاں بیچتے تھے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو آپ نے حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ اپنے بچوں سے، اپنے نوازوں سے بڑا پیار کرتے تھے. حالت نماز میں بھی وہ آپ کی کمر پر آ جاتے تو اس وقت تک حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک حسن یا حسین یا حسنین دونوں خود نیچے نہیں اتر جاتے تھے. اتنی شفقت تھی کہ بچوں کو یہ اذیت بھی نہیں دیتے تھے. استے تکے مارنے آٹو پیچھے میں نماز پڑھ لگا اور بچے دا کچومر ہی نکل جاندہ، ڈردہ دوج دن مسیتیں ہوندہ ہی نہیں. ایسا نہ کیا کریں. ہم بھی اسی طرح مسجدوں میں نماز پڑھ کر آئے ہیں. ان کو بات کرنا، شرارت کرنا، یہ بچے کا مزاج کا حصہ ہے. جو بچہ شرارتی نہیں ہے نا وہ بچہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے. بچے کی شرارت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، صرف اس کو سکھانا پڑتا ہے، تربیت کرنی پڑتی ہے. بیٹا یہ موقع پر نہیں کرنی شرارت، اس طرح تم نے یہ نہیں کرنا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے. یہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، یہ واقعہ بڑا معروف واقعہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ دو بچے وہاں بیٹھے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی منہ بسورا ہوا ہے. آپ نے پوچھا کیا ہو گیا تمہیں؟ حضور کو پتہ تو تھا. تو کہنے یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے نا یہ جنگ احد تھی یا بدر جس میں ان کا والد شہید ہو گیا تھا. تو ہماری والدہ صاحبہ نے پھر اور شادی کر لی. تو آج مجھے میرا چھوٹا بھائی مجھ سے پوچھ رہا تھا مجھے کوئی ابے کی بات ہی بتاؤ. یہ بہت چھوٹا تھا تو بس گھر میں ماحول اس قسم کا تھا تو میں نے کہا چلیں باہر چلتے ہیں، باہر جا کر تمہیں بتاتا ہوں. تو میں اسے بتا رہا ہوں کہ میرے ابو جان اس طرح تھے، کھجوریں لایا کرتے تھے، ہمیں کھلایا کرتے تھے، بازار لے جایا کرتے تھے. میں اسے باتیں بتا رہا ہوں تو یہ رو رہا ہے. میلے کچیلے کپڑے تھے. اب سنیے بچوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات. آپ کی عمر کے تھے بچے وہ. ان کا والد ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کندھے پر حضرت حسن کو بٹھایا، دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو بٹھایا. بڑی سننے والی بات ہے، بڑی مزیدار. نبی پاک نے دونوں کو نیچے اتار دیا. اب بڑے اس طرح کیا کریں، دونوں کو نیچے اتار دیا اور ان دونوں کو اٹھا لیا. اب جو دونوں کو اٹھایا نا تو وہ بھی بچے تھے. اب یہ ہمارے لیے ہے نا بات، ورنہ حسن و حسین تو اس طرح کے بچے تو نہیں تھے، وہ تو عالم اور فاضل اور مجدد. اور انہوں نے کہا نانا جان آپ نے
ہمیں اتار دیا اور ان کو اٹھا لیا, ان کے کپڑے بھی میلے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا میرے بیٹو تم میرے کندھوں پر تھے تب بھی میرے نواسے تھے, اور تم کندھوں سے اتر کر بھی میرے نواسے ہو. آج میں اگر ان یتیموں کو نہ اٹھایا قیامت تک کوئی ان بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھے گا. تو بچوں یہ ہے وہ رسول. اب اسی طرح ایک اور تھے صحابی, اب وہ نکلے اپنے بچے کی تلاش میں, تو نبی پاک بھی ادھر ہی تھے. تو نبی پاک نے میں کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بچہ بڑی دیر ہوئی باہر کھیلنے گیا ہے. میری بات سنو, بڑی دیر ہوگی, میرا بیٹا کھیلنے کے لیے گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا, میں اس کو بلانے جا رہا ہوں. اب سننا ذرا, اب جو وہ بچے کھیل رہے تھے نا ان بچوں میں ایک یتیم بچہ بھی تھا, اس کا والد فوت ہو چکا تھا. سن رہے ہیں نا میری بات؟ یعنی کہ گھر جا کر یہ بات بتانی ہے, یہ واقعہ. کہ نبی پاک نے پوچھا کہاں جا رہے ہو ایک صحابی سے, تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بچہ کافی دیر ہوگی باہر نکلا ہے, وہ ابھی تک واپس نہیں آیا, اس کو بلانے جا رہا ہوں. کہنے لگے اچھا ایسا کرنا, ہم نہیں کرتے جب گھر سے نکلتے ہیں تو کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں او منہ واپس آؤ, اماں بلا رہی ہے ناشتہ کرو اسکول جانا ہے, اور جمیل آؤ ادھر تمہیں واپس آؤ, گھر چلو بڑی دیر ہو گئی ہے تم باہر گیٹ بلا گیند کھیل رہے تھے گھر آ جاؤ. اب سنیے وہ رسول آج کیوں نہ ہم اس کی سیلیبریٹ کریں, کیوں نہ اس کی سالگرہ کا کیک کاٹیں, کہ جس نے آدمیوں کو وہ جو شعر اس نے کہا تھا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ کرم ہے تیرا. آپ اندازہ فرمائیں, بوڑھوں بچوں جوانوں بیٹیوں سب سنیں, ہم جو پورے قد سے کھڑے ہیں نا, پورے قد سے مراد ہے کہ اپنی عزت اپنی جان اپنے وقار کے ساتھ کھڑے ہیں. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ کرم ہے تیرا, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. تو نبی پاک نے فرمایا بات سنو, کہاں جا رہے ہو؟ جناب بچہ وہ باہر کھیلنے کے لیے گیا, اس کو بلانے جا رہا ہوں. کہتا ہے ایسا کرنا اس کو آواز نہ دینا. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اس میں ایک دو یتیم بچے بھی ہیں. آپ اندازہ فرمائیں وہ رسول دل کے نہا خانوں میں مچلنے والی آرزوؤں کا بھی دھیان رکھتا ہے. دل میں ذہن میں مچلنے والی ہماری آرزوؤں اور تمناؤں کا بھی دھیان رکھتا ہے جو بچے کے ذہن میں ہے. مایا اس کو آواز دے کر نہ بلانا, پاس چلے جانا کہ یا رسول اللہ, میں جب تم کہو گے نا آؤ, کسی وہ یتیم بچے کے دل میں خیال آ جائے گا میرا بھی باپ ہوتا تو یہاں کھڑے ہو کر مجھ کو بھی آواز دیتا. ہم کیوں نہ یہ بچے کیوں نہ اپنے حبیب کی اپنے نبی کی یاد میں خوشی منائیں اور اپنے گھر میں چراغاں کریں جس نے ان بچوں کو حوصلہ دے دیا جینے کا. تو اسی آیت پر ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل بفضل اللہ وبذالک وبرحمتہ فبذالک, پس اگر تم پر اللہ اپنا فضل کرے, اب یہ بڑے دوستوں کے لیے, اگر اللہ کا تم پر فضل ہو جائے, اللہ کا تم پہ کرم ہو جائے, فبذالک, پس تم پہ اس کے بعد چاہیے فلیفرحوا, تو خوشیاں مناؤ, تو خوشیاں مناؤ. اب خوشیاں منانا یہ نہیں ہے کہ سلنسر نکال لیں, خوشیاں منانا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پٹاخے چلا کر لوگوں کو بے آرام کریں, یہ حرام ہے. خوشی کیا منانی ہے؟ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, اپنے گھر میں چراغاں کرو, اور اپنے گھر میں آج بہترین کھانا پکاؤ میلاد مصطفیٰ کے نام پر. یہ میں پڑھ رہا تھا جی کتب حدیث میں, ہاں صحابہ فرماتے ہیں جب نبی پاک کا جشن میلاد کا مہینہ آئے تو بہترین کھانا پکایا کرو, اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلایا کرو. میں پوچھیں آج ابا جان پڑھا کھانا پکایا, یہ مہینہ نبی پاک کی میلاد کا مہینہ, یہ نبی پاک کی میلاد کا. اب ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. اب دیکھیں نا یہ بچوں کو سمجھ آ جائے گی. آپ کو بڑے دنوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا 25 دسمبر کو, تو کبھی آپ نے سوچا کہ یہ 25 دسمبر تو چھوٹا سا دن ہے, وہ تو سردیاں ہوتی ہیں, تو وہ بڑا دن کیوں ہوتا ہے؟ اب جب میں اور ایک اہم بات آپ سے کرنے لگا ہوں, ہم کتنے محروم ہیں, ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ من حیث القوم اپنے موسموں کو دیکھیں نا. وہ کہتی ہے بھٹو زندہ ہے, بھٹو زندہ ہے, ہاں جی کہتے ہیں جی ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. کیا مانے؟
اس کی سالگرہ مناتے ہو کہ نہیں مناتے؟ اب پرسوں انہوں نے 90 سالگرہ منائی ہے نور جہاں دی، کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا دیکھو سالگرہ منانے سے کیا مراد ہے؟ بچوں کی سالگرہ مناتے ہو، کیوں مناتے ہو؟ یہ پتے کی بات سن لیں، ضرور سالگرہ مناؤ تاکہ بچے کو احساس ہو کہ میں اس گھر کا ایک فرد ہوں، میرا بھی کوئی حق ہے میری ماں پر، میرے باپ کا مجھ پر حق ہے، میں بیٹا ہوں، میں بڑا ہو کر اس گھر کا رکھوالا بنوں گا۔ بچے کو ہم شناخت دیتے ہیں کہ تو میرا بیٹا ہے، یہی ہے نا جی۔ اس کو ہار پہناتے ہیں، اس کی تصویر اتارتے ہیں، پھر لوگوں کو شیئر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو میں آج بچے کی 5ویں سالگرہ منا رہا ہوں، میں 10ویں سالگرہ منا رہا ہوں۔ بچے اپنے باپ کی سالگرہ مناتے ہیں، یہ میرا باپ ہے، اب 70 سال کا ہو گیا، جو 70 سال سے مجھ کو پال رہا ہے، میری شناخت ہے یہ میرا باپ۔ تو ہر امت کی ایک شناخت ہوا کرتی ہے، رسول ہماری شناخت ہے، اس لیے ہم اس کی سالگرہ مناتے ہیں۔ رسول ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، اس لیے میرے ہاتھوں میں بھی میری شناخت تیری ثنا کی مالا ہے، مجھے خود اپنے تشخص کی کیا ضرورت ہے، تیرا حوالہ ہی سب سے بڑا حوالہ ہے۔ چھوٹی سی بات وہی جو کہہ رہا تھا، آپ بڑے دن کی چھٹیاں کرتے ہو نا، آپ کو پتہ ہے عیسائی یہ جب انگریز آیا تھا نا تب سے یہ بڑے دنوں کی چھٹیاں ہوتی تھی۔ اب میں آپ کو اس کی جو حکمت ہے وہ بات بتا دوں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ وہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں۔ نبی پاک قرآن پاک نے بھی حضرت عیسیٰ کا میلاد منایا، سورہ مریم میں تذکرہ کیا ان کی ولادت کا، تو ہم بھی تذکرہ ولادت کرتے ہیں۔ تو وہ جب 25 دسمبر کو چھٹی کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں، تو وہ 5 دن پہلے اور 5 دن بعد ان سب کو انہوں نے کہا ہے بڑا دن، اس لیے کہ اس دن حضرت عیسیٰ آئے تھے۔ میری بات آپ فالو کر کے نا جی۔ ہم کہتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا دن 12 ربیع الاول ہے، سب سے بڑا دن جب وہ نجات دہندہ آئے تھے، جنہوں نے ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ تو بچوں ہم سب خوش نصیب ہیں، ہم رسول کی امتی ہیں، اور میں اہل خانہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑا خوبصورت پروگرام کیا۔ اب بلا تخیر قاری صاحب تشریف لائیں گے نا، ہے نا جی؟ ہاں، تاکہ یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ اگلا پروگرام جاری رکھیں۔